खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। सैनेट की नशस्तों पर जो आधी नशस्तें थीं उन पर इंतखाबात आज हुए। कई सैनेटर्स इसमें से पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। पंजाब से भी, बलूचिस्तान से 11 सैनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हुआ। उसकी वजह थी कि मखसूस नशस्तों के जो वहाँ पे अरकान हैं उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। भारी अक्सरियत से जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है या वो जमातें जिन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया था, उनके उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और एक मरला है हुकूमत साजी का या पार्लिमान साजी का जो एक मुकम्मल हुआ आज फिर। और बात हम जैसे करते आए हैं पहले भी कि अब ये वक्त है कि अपोजिशन अपना एक भरपूर किरदार अदा करे। उमर अयूब को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में मुंतखब कर दिया है, उनको बना दिया गया है और अब उनका काम है या अपोजिशन का काम है कि हुकूमत पर ऐवान के अंदर रहते हुए भरपूर तरीके से तनकीद करे, अपने मुस्बत तनकीद करे और जो उनका आईन पाकिस्तान के तहत एक किरदार बनता है वो उसको अदा करें। पाकिस्तान इस वक्त किसी भी सियासी चपलकश का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और ये चीज़ समझते भी हैं हमारे हुकूमत में जो भी अरकान हैं और अपोजिशन में जो अरकान हैं। अगरचे उसमें कुछ इरिटेंट ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा कि बावजूद अपनी एक तारीख के अपोजिशन में जो अरकान बैठे हैं उन्होंने इस बात पर भरपूर इस बात का इरादा किया है कि वो पार्लियामान का हिस्सा रहेंगे, असम्बलियों का हिस्सा रहेंगे और अपनी सियासी जद्दोजहद जो भी उनके मुताबिक बनती है वो जारी रखेंगे। गुफ्तगू करते हैं। वकार सती मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, तज्जियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हाल ही में सेनेटर मुंतखब हुए हैं। नासिर भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अखुनज़ादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी बहुत शुक्रिया। वकार सती साहब, आज का इलेक्शन अंडरस्टूड ही था, अब आगे का मरहला है जी, चेयरमैन कौन बनेगा, मामलात आगे कैसे चलेंगे। सो पहले जो हम देखते थे जी कि सेनेट और अपोजिशन, सेनेट में बिल फंस गया, कौमी असम्बली से बिल निकला, इस तरह की बड़ी चीज़ें हमारे सामने आती थी। अब एक स्मूथ वर्किंग आगे नज़र आ रही है कि नहीं आपको, कानून साजी के हवाले से भी? बहुत शुक्रिया शहजाद, आपकी बात ठीक है, लेकिन इससे पहले एक मरहला और भी होता था कि हमेशा जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन सेनेट के होते थे तो ये इल्ज़ाम लगा करता था कि इतने करोड़ रुपए लग गए, इतने पैसे लगा के लोग आ गए। और ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। और अफ़हाम व तफ़हीम से इत्तफ़ाक़ राय के साथ ना सिर्फ सुबह पंजाब में बल्कि और जगहों के ऊपर भी जो है वो कंसेंसस वो पैदा करने की कोशिश वो की गई है। बदकिस्मती से KPK में ऐसा नहीं हो सका और वहाँ पे एक और मैना मानू वाला जो रखना है वो है। लेकिन इसके अलावा दूसरी जो आपने बात की ना कि जाहिर है हम गुज़िश्ता 2-3 अदवार से ये देख रहे हैं कि जो बरसर इक़्तिदार कौमी असम्बली में होता था उसकी अक्सरियत शायद वहाँ अवाने बाला में वो नहीं होती थी, लेकिन ये जो कंपोजिशन है अब जो लोग आए हैं उससे ये लगता है कि बिल्कुल हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसे कानून साजी में कम अज़ कम किसी चीज़ की कोई वो परेशानी उस तरीके से नहीं हो सकती। अच्छा, अभी आपने पहले बात की कि पहले बड़े इल्ज़ामात लगते थे कि करोड़ों रुपए चल गए और पता नहीं रेट निकल आते थे मीडिया में, बहुत सी इस तरह की बात है। इस दफ़ा क्यों नहीं हुआ वैसे, ये वजह क्या रही? मैं समझता हूँ कि जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं ये उनकी मैच्योरिटी है। तमाम सियासी जमातों का इसमें उन्होंने अपनी गलतियों से वो सीखा है और जिसका जो हिस्सा है उसको वो मिला है। और इवन कि उन लोगों को भी हिस्सा मिला है जो इस वक्त इस हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। मिसाल के तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन इस इलेक्शन में उन्होंने भी बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया और उन्होंने भी ना सिर्फ वफाक में बल्कि बलूचिस्तान में भी जो है इन सब के साथ मिलकर चले। ठीक, भट्ट साहब पहले तो मुबारक हो आपको, और आप कड़े वक्त में मुस्लिम लीग की आला क़यादत के साथ खड़े रहे हैं, टू बी स्पेसिफिक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। पहली दफा आप सेनेटर बने हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे अब बीइंग अ सेनेटर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद रज़ा साहब शुक्रिया। सती साहब जो बात कर रहे थे कि ये बड़ी अच्छी कि इन्होंने बात की कि इस दफ़ा के जितनी सियासी जमातें हैं उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, हालात आपके सामने, जो कुछ गुज़रा, वक्त कैसे गुज़रा, पाकिस्तान पहले भी एक अच्छी जगह की तरफ जा रहा था, फिर 2018 में एक तजर्बा हुआ, एक ऐसा शख्स आ गया जिसको मुसल्लत किया गया और उसने फिर क्या हाल पाकिस्तान का कर दिया आपके सामने। अब ये जो सेनेट का इलेक्शन है ये बिल्कुल ठीक है, ये जमहूरियत की मजबूती है। ये पता चलता है कि अब हमने भी सीख लिया है, बाकी लोगों ने भी सीख लिया, लेकिन वो शख्स जिसको अदालतों ने सजाएं दी है KPK में है, देखें वो मैना मानू वाली बात भी उधर ही खड़ा है। तो मैं तो उनको ये मैसेज देता हूँ कि भाई आप या जो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए एक एजेंडा कर लें कि हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है, अवाम की मुश्किलात कम, और उसके बदले में अगर कोई रायतें मांगे फिर क्या करेंगे? देखें, जो रायत मांगते हैं वो अदालतें देंगी, सजाएं अदालतों ने दी हैं, किसी सियासी जमात ने नहीं दी है। तो अदालतों में जाके अपना मुकदमा लड़ें,
عدالتیں اگر ان کو ریلیف دیں گی یا ان کو اس چیز سے بری ذمہ کرتی ہیں تو عدالتوں کا کام ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں. الیکشن جیسا بھی ہوا اب اس کے نتائج اگر اس میں کسی کو کوئی پریشانی ہے یا وہ سمجھتے ہیں غلط ہے وہ الیکشن ٹربیونل میں چلا جائے. لیکن ہم یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی اسی میں ہے کہ جمہوریت پاکستان میں آپ کی مضبوط کیا ہے. کنٹریبیوشن ہوگی کیونکہ آپ پہلی دفعہ نہیں سینیٹر میں تو بنے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جو ہم اس میں بالکل پاکستان کو ہمارے قائد کا آپ کو پتہ ہے ان کا ایک ہی ویژن تھا کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کے حالات اچھے ہوں. یہ جو پیٹرول مہنگا آٹا مہنگا چینی مہنگی اس کو کنٹرول کیا جائے گا اور ہم اس کا بھرپور انشاءاللہ دفاع کریں گے اور چلیں گے. مجھے امید تھی کہ جو یہ 2024 کا الیکشن تھا الیکشن سے پہلے جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. قائد میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے تو آپ نے دیکھا ان کا کس طرح استقبال ہوا. کیا اب الیکشن ہو گیا ہے کسی کو تحفظات ہیں ہمیں بھی ہوں کسی اور جماعت کو بھی ہوں تو ہمیں چاہیے کہ وہ الیکشن ٹربیونل میں جائے اپنا وہاں فیصلے کا انتظار کریں. لیکن جو لوگ اب پارلیمنٹ میں موجود ہیں یہ میرا بھی میسیج ہے ان کا کہ وہ سب ہم اکٹھے ہو جائیں ایک ایجنڈے پہ کہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. بالکل صحیح. اخوندزادہ شیطان صاحب اب جو انڈرسٹینڈنگ تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین وہ یہ تھی کہ کچھ آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں گے آپ سپورٹ کریں گے شہباز شریف صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر وہ آپ نے کیا. اب اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت چیئرمین سینٹ کا جو عہدہ ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. اب یہ ذرا فرمائیے گا کہ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کے امیدوار ہوں گے چیئرمین شپ کے یا کوئی اور شخص؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ناصر بٹ صاحب کو سینیٹر منتخب ہونے پہ مبارکباد دیتا ہوں. پھر پورے پاکستان سے جتنے نئے سینیٹر منتخب ہوئی ہے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ہم جو سیاسی ورکر بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو راتوں رات کوئی انقلاب نہیں آئے گا راتوں رات سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ ہمارا جمہوریت بہترین جمہوریت نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہمارا جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ کوئی بہترین سیاسی ڈھانچہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس سسٹم کو چلائیں گے تو اس میں بہتری آئیں گی. اگر آپ کیونکہ ہم نے ہر طریقہ آزما لیا. ہم نے ٹیکنوکریٹس کو آزما لیا ہم نے ڈکٹیٹروں کو آزما لیا ہم نے ہائیبریڈ کو آزما لیا. تو ہم یہ سسٹم چلائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے جو سینٹ کے الیکشن ہوتے تھے شروع میں تو یہ تھا کہ جو آزاد ممبران ہوتے تھے وہ اپنا ووٹ بیچتے تھے. پھر حالات اس نہج پہ آ گئے کہ اگر پارٹی کی ایم پی ایز نے اپنے سینیٹر کو بھی ووٹ دینا ہے تو اس کو پیسے دینے پڑتے تھے وہ پیسے لیتے تھے. پھر عمران خان صاحب نے ایک اور ٹرین اس میں چلانا شروع کر دیا کہ وہ ٹکٹ بیچتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں ایک بندہ تھا خود عمران خان نے کہا تھا کہ 1 ارب پہ وہ سینٹ خریدنا چاہتے ہیں اور پھر اسی بندے کو سینیٹر بنایا. اس طرح کراچی میں ہوا. کے پی کے کا میں آپ کو پورا لسٹ دے سکتا ہوں کہ اس میں جتنی زیادہ سینیٹرز ہیں یعنی 80% ان کے جو سینیٹرز ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے نہ اس کے گھر پہ آج پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے نہ کل تھا نہ عمران خان کا تصویر ہے. ان ساروں سے پیسے لے کے سینیٹر بنائے گئے تھے. لیکن یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ آج لیکن ایک چڈان صاحب ایک سوال یہاں ضرور پیدا ہوتا ہے. ابھی آپ نے ایک اسپیسیفک بات کی اور واقعہ بتایا کہ جی 1 ارب روپے کی آفر ہوئی اور پھر وہی سینیٹر بن گیا. کوئی 1 ارب روپے دے کے سینیٹر کیوں بنے گا؟ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. دیکھیے جن لوگوں کو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں میں نے جو دیکھا ہے یا یہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں اور یا یہ سمگلر ہوتے ہیں یا تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت پیسہ کمایا ہے لیکن نام اس کا کچھ نہیں ہے. اپنی گلی محلے میں بھی کوئی اس کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے. اس کے لیے 1 ارب روپے کا اتنا قیمت نہیں ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پیسہ تو میرے پاس ہے. اب اگر میں سینیٹر بھی بن جاؤں تو مجھے دولت کے ساتھ نام بھی مل جائے گا مجھے پاور بھی مل جائے گا. میں ملک سے باہر جاؤں گا میرے پاس بلو پاس. چیئرمین سینٹ کا امیدوار کون ہے آپ کا یہ بتا دیں. جی چیئرمین سینٹ کا امیدوار کون ہے آپ کا؟ میرے خیال سے یوسف رضا گیلانی صاحب. سیاست میں کوئی حتمی بات نہیں ہے. سیاست ڈے ٹو ڈے گیم ہے بلکہ ڈے ٹو ڈے گیم بھی نہیں ہے. آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کاکڑ صاحب بھی اس وقت دوڑ میں شامل ہیں؟ کیا آپ اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں کاکڑ صاحب سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. آپ کا تو سنجرانی صاحب سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا. سنجرانی صاحب سے بھی آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. کس کی سیاست سے؟
میں نے کہا آپ کا تو صادق سنجرانی صاحب سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا ماضی میں. وہ تو ہم اتحاد ہوا تھا ہمارا اچھا پی اتحاد ٹی آئی کے ساتھ. آپ ابھی کو بھی ہو یاد سکتا ہوگا ہے. پہلے اتحاد کی پاسبلٹی تو ہر وقت رہتی ہے اور اچھی بات ہے, سیاسی اتحاد ہونا چاہیے. صوبہ ہے اور اس کو یہ سیٹ ہم دیں گے. ٹھیک چلیں میں واپس آتا ہوں. وقار ستی صاحب, تو گیلانی صاحب کے نام کو لاک کر دیں پھر. دیکھیے پیپلز پارٹی نے تو یہ اناؤنس کر رکھا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں گے, لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وفاقی دارالحکومت بالخصوص پارلیمان کی جو راہداریاں ہیں وہاں پہ یہ جسے کہتے ہیں نا ہارٹ ٹو ہارٹ جو وہ کنورسیشن ہو رہی ہے, اس میں یہ ہے کہ اٹ میں بھی پاسبل کہ کوئی ڈارک ہارس جو ہے وہ بھی آ جائے, اور اس کے لیے سابق نگران وزیر اعظم جو ہیں ان کا نام ببنگ دہل لوگ لے رہے ہیں. آج بھی جب سینٹ کے الیکشن یہاں وہ ہو رہے تھے تو نہ صرف وہ پریس گیلری میں بلکہ مختلف جو چیمبرز ہیں منسٹرز کے اور دیگر, وہاں پہ بھی یہ باتیں یہ ہو رہی تھیں. یہ تو ظاہر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں, ایک عجیب سی ہم نے صورتحال دیکھی. پہلے گیلانی صاحب نے چیئرمین سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیا, قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا, ایم این اے بن گئے, پھر وہاں سے ہٹے, پھر سینٹ کا انتخاب لڑا, پھر سینیٹر بن گئے. پہلے بھی ان کا نام تھا, پھر بعد میں پھر کاکڑ صاحب کا نام آنے لگا. مطلب یہ عجیب سا ایک ہوا ہے, کیا وجہ کیا تھی؟ پھر یہ میں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک نہیں کئی الیکشن لڑے اور وہ جیتے, اور وہ ناممکنات کو ممکن وہ بنانے والوں میں سے ہیں. لیکن جب تک سیاست میں جیسے کہ کہا نا کہ چٹان صاحب نے, کوئی چیز حرف آخر وہ نہیں ہوتی ہے, یہ فلیکسیبلٹی کا نام ہے, آرٹ آف پاسبلٹی کا نام ہے. لیکن یہ تو ایک جگہ مسئلہ ہے. دوسرا آپ نے ایک اور طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, صوبہ سندھ میں بھی الیکشن ہوئے ہیں. میں آپ کی وساطت سے چٹان صاحب سے صرف یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ میاں رضا ربانی, عاجز دھامرا, مولا بخش چانڈیو, اس طریقے کے لوگ جو ہیں وہ سینٹ میں نہیں آئے, اور جو لوگ آج منتخب ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ, ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک پیپلز پارٹی کے بنیادی رکن ہی نہیں ہیں؟ چٹان صاحب, اس سے پہلے بٹ صاحب کے پاس جاؤں, آپ جواب دینا چاہیں گے؟ وقار ستی صاحب. دیکھیے جی, میں وقار ستی سب کو پتہ ہے کہ میرے علاقے میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. میرا الیکشن ہوا نہیں تھا. میرا الیکشن 8 پہ 2021 اپریل کو ہوگا. تو میں رمضان سے پہلے اپنے حلقے میں آیا ہوں جب سے اناؤنس ہوا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ واحد پارٹی ہے, وقار ستی صاحب کو ماننا پڑے گا کہ یہ عاجز دھامرا جتنے ورکرز کے انہوں نے نام لیے کہ یہ اپنے ورکرز کو ٹکٹ دیتے ہیں, یہ اقلیتوں کو ٹکٹ دیتے ہیں, اور یہ اپنے لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں. اس بار کا مجھے نہیں پتا کہ کراچی سے ہمارے کن لوگوں کو 10 لوگ جو وہاں سے ہمارے 10 لوگ منتخب ہو رہے ہیں. لیکن اس میں آپ نے صحیح کہا, لیکن اس میں دیکھیں نا, آپ کے پیپلز پارٹی میں میاں رضا ربانی کی اہمیت وہی ہے جو مسلم لیگ نواز میں خواجہ آصف صاحب کی یا اسحاق ڈار صاحب کی ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنے پرانے نظریاتی لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے. تو کیا ایسا فرق پڑ گیا کہ پیپلز پارٹی نے ایسے شخص کو جو اس کو آپ سمجھتے تھے کہ انڈسپینسیبل ہے وہ, اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا؟ کیا وجہ رہی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اور لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے. رضا ربانی صاحب نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے جن لوگوں کو بھی ٹکٹ دیا ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز ہوں گے. ویری رائٹ, ویری رائٹ. پوائنٹ ٹیکن. میں واپس آتا ہوں. اگر کوئی باہر سے ہوگا تو نہیں ٹھیک بٹ صاحب, لیکن اکثریت جو ہے وہ ورکر. جی جی بالکل ٹھیک. بٹ صاحب یہ فرمائیے کہ اب سینٹ چیئرمین کا جب موقع آئے گا, سو آپ اسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے جو پیپلز پارٹی کا نامزد کردہ ہوگا انڈرسٹینڈنگ کے تحت, یا آپ کی بھی کوئی چوائس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں چیئرمین سینٹ کو, ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے. کیونکہ ہمارا تو اس پہ ہم تو کوئی بحث نہیں کرتے. پیپلز پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی ہم ان کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ چیئرمین سینٹ انہی کا آنا ہے, گورنر بھی پنجاب میں انہی کا آنا ہے, تو ہمیں اس میں کوئی نہیں ہے. ہم تو جو اس پہ بحث میرا خیال ہے کرنا ہی فضول ہے. یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے وہ کس کو بنا. ویری رائٹ. اور اب چیئرمین سینٹ کے بعد مطلب پورا ایک عمل مکمل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ایک اور سوال اٹھے گا کہ جیسے پیپلز پارٹی کا امکانات تھے کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بنے گی, اور آپ لوگوں کی بھی خواہش تھی, سو اس پہ بھی کوئی کام چل رہا ہے یا ہوگا, یا مجھے یقین ہے انشاءاللہ پیپلز پارٹی. دیکھیں اس وقت جو حالات ہے نا پاکستان کے, میں آپ کو پھر یہ بات کہوں کہ ہمیں اکٹھا ہو کے ہی چلنا پڑے گا. یہ سیاسی جماعت, میں اپوزیشن کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی ایک چیز تو فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو ایک صحیح ڈگر میں لے کے جانا ہے. آپ کے جو کہتے ہیں نا پیپلز جو پی ٹی آئی ہے, ان کے اندرونی حالات آپ کے سامنے ہیں.
تو وہ پہلے وہ ٹھیک کر لیں. لیکن ایک بات پہ تو نہ تو انہوں نے کرنی ہے ہر چیز پہ. وہ تو آپ کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہ کرنی ہے. عمران نیازی کی جو عادات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن اب جو حالات ہیں عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ جس طرح کے مشکل حالات گزرے ہیں پاکستان میں. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں جو حالات 2018 میں چل رہے تھے, عوام کم سے کم لوگ اپنے غریب آدمی روٹی کھا رہا تھا, پیٹرول سستا تھا, آٹا سستا تھا, چینی سستی تھی. اس کے بعد جو کچھ ہوا اب ہم اس کو لے کے آگے چلیں, پاکستان کو مضبوط کریں. جو الیکشن ہو گیا اس کو ہم اس طرح سوچیں کہ ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. اور سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ اس بات پہ آ جائیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو حالات ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اگر ٹھیک راستے پہ چلانا ہے, سیاسی جماعتوں کا فرض ہے, تو پھر ہمیں جو اندرونی اختلافات ہیں وہ تو چلتے ہیں, لیکن ایک چیز کا فیصلہ کر لیں کہ منتخب وزیر اعظم ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ معیشت کی مضبوطی کے لیے بھی اکٹھے ہو جائیں تو یہ بہت ایک اچھا ہوگا. لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے قائد میاں نواز شریف نے ایک بات کا ہمیشہ کہا کہ پاکستان کی مضبوطی جمہوریت میں ہے. عوام کے لیے انہوں نے ہمیشہ سوچا, اب بھی یہی سوچ رہے ہیں. حالات آپ کے سامنے جس طرح کے الیکشن ہوئے. لیکن آپ ایک طرف آپ کے جو سینئر قائدین ہیں مسلم لیگ نواز کے, وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ان کو ٹھیک ہونے میں 2 3 4 سال کا عرصہ کہیں نہیں گیا. بالکل ٹھیک. اور یہ وہ عرصہ ہوگا کہ جب آپ ایک اور الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو یہ جو مشکل فیصلے کریں گے آئی ایم ایف کے پروگرام کے میں رہتے ہوئے, یہ آپ کی سیاست کو کہاں لے کے جائے گا؟ اور آپ جب 4 سال یا 5 سال بعد الیکشن میں دوبارہ جائیں گے اس وقت کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں نا, ہم نے تو آئی ایم ایف کا یہ جو پہلے 16 مہینے ہم نے اوپر سارا کچھ بوجھ لیا ہے, وہ اسی لیے لیا نا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا اگر پی ٹی ایم کی حکومت نہ بنتی. آپ کے سامنے ہر چیز, اب یہ مشکل فیصلے لینے پڑیں گے. عوام کو بھی اس چیز کا تدارک ہے کہ یار یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کوڑا گونٹ بھرنا پڑے گا. لیکن یہ نہیں کہ کل ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے, اس میں 2 4 سال ہمیں چاہیے. لیکن سیاسی جماعتیں میرا خیال ہے اب ان کو لیڈران نے جتنے مشکل حالات دیکھے ہیں جو ہم نے, تو ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور جمہوریت میں پاکستان کی مضبوطی ہے. لیکن اب جو سامنے سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے, کبھی یہ ججز کا آ جاتا ہے, کبھی کوئی چیز, یہ پھر اس کو ایک مسئلہ بنا کے تو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ نہیں. تو مجھے یقین ہے قاضی حسین قاضی فائز صاحب چیف جسٹس کے متعلق جو کچھ پی ٹی آئی کرتی رہی ہے, ان کے خلاف جو ریفرنس لے کے آئی اسی پہ دیکھ کے تو ان کو سر جھکا دینا چاہیے کہ انہوں نے اور ان کی وائف جو تھی وہ کن حالات میں گزر کے قاضی صاحب نے اپنے آپ کو یہ پروف کیا کہ میرے خلاف جو جھوٹے الزامات تھے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے. میں اس میں صرف یہ ایک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں برسر اقتدار جتنی بھی جماعتیں ہیں نا, خواہ وہ چھوٹی ہیں بڑی ہیں, قطع نظر اس کے, ان سب کی کوشش ہے کہ پاکستان اس وقت جو گمبھیر مسائل کی گرداب میں پھنسا ہوا اس کو کسی طریقے سے نکالا جائے. لیکن کیا کریں گے آپ ان کا, جن کا ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے عوام کو جا کے فیس کرنا ہے, عوام سے کچھ نہ کچھ وعدے کر کے آئے ہیں, پاکستان کے عوام کو مسائل سے نکالنے کا وعدہ کر کے آئی ہیں یہ ساری جماعتیں عوام کے ساتھ. لیکن اسی پارلیمان میں بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں ان کی, کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کا اس ساری چیز سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں ہے. ان کا مطمئن نظر صرف ایک ہے, وہ کیا ہے کہ وہ جو قیدی نمبر ہے وہاں پہ ان کا رہنما, اس کو کس طریقے سے نکالیں گے. اور وہ دوسرے الفاظ میں تو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ آئیں گی. ابھی ان کے ذہن میں جو یہ ہے, یا جو یہ اگر مساق معیشت کرنا چاہ رہے ہیں, یا چارٹر آف اکانومی جس کو کہتے ہیں, وہ کرنا جا رہے ہیں, تو لیڈر آف دی اپوزیشن جو آج ہی نامزد ہوئے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو لیڈ کر کے وہ آگے لے کے چلے ہیں. لیکن شہزاد بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس نئی پارلیمان میں جو چیز یا قومی اسمبلی میں ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی اور اس سے پہلے بھی, پہلے جو بندہ سالڈ بات کرتا تھا, دلیل کے ساتھ بات کرتا تھا کسی بھی جانب سے, اس کو تھوڑی سی پذیرائی ملتی تھی. اب یہاں پہ ہم گیلریوں میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ اونچی آواز میں گالی دیتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جو غیر پارلیمانی ہو, اس کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے, اس کو زیادہ شاباش ملتی ہے. اچھا, اس سے پہلے آگے بڑھے میں چاہوں گا کہ جو سوال آپ نے اخوندزادہ چٹان صاحب سے کیا تھا اور 3 ایسے نظریاتی رہنماؤں کا ذکر کیا تھا جو سینٹ میں اب نہیں ہوں گے, وجہ کیا تھی, کیوں پیپلز پارٹی نے انہیں اگنور کیا؟ دیکھیے وجہ تو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی آپس میں وہ ساری کچھ ہوتی ہے, لیکن رضا ربانی ایک ایسا نام ہے جو نہ صرف سابق چیئرمین سینٹ رہے بلکہ پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں ان کی اہمیت ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح تھی. تو میں خود بڑا چونکا تھا کہ ان کا نام اس میں وہ کیوں نہیں ہے. دوسرا پھر ایک نیا اضافہ تھا یہاں پر مولا بخش چانڈیو صاحب کا, وہ ایک سیاسی ورکر ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہے پیپلز پارٹی کے لیے. تیسرا نام میں نے لیا تھا عاجز دھامرا کا. عاجز دھامرا نہ صرف عہدیدار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, بلکہ سننے میں اور یہ اطلاعات ہیں, یہ خبریں بھی چھپی ہیں چلی ہیں کہ ان کو ٹکٹ دے کے واپس لیا گیا. تو میں چونکہ میرے پاس خود اس کا جواب نہیں تھا
اور اس لیے میں نے وہ پوچھا تھا. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی کوئی حکمت عملی ہو, وہ بہتر سمجھتے ہوں, ان سے بہتر کوئی لوگ ہوں جن سے انہوں نے کوئی کام لینا ہو, لیکن بہرحال یہ ایک بینگ اے جرنلسٹ میرے لیے ایک اچنبے کی بات تھی کہ رضا ربانی کو ٹکٹ نہیں ملا اور یہ 2 تھے ان کو دے کے واپس لیا گیا, تو کیا وجہ؟ صحیح. اب ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہوگا؟ اخوندزادہ چٹان صاحب آپ اپوزیشن لیڈر بھی قومی اسمبلی میں منتخب ہو گیا ہے, اس کے علاوہ سینٹ کا بھی جو مرحلہ ہے وہ تقریباً مکمل ہے, چیئرمین سینٹ بھی ان قریب آ جائیں گے. آگے ورکنگ ریلیشن شپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جس طرف ناصر صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ ضرورت ہے اس وقت ہمیں اکٹھا چلنے کی ان کور ایشوز پہ جو اس وقت ملک کو درپیش ہیں. دیکھیے جی, یہ تو سب کے علم میں ہے کہ پاکستان اور پیپلز پارٹی کا ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ایک ماضی بھی ہے ہمارے آپس میں, ہمارا سیاست بھی ہے, ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے ہیں, پچھلے الیکشن میں بھی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف کمپین کیا, لیکن پوزیشن ایسا بن گیا کہ چاہے ہم وہ پچھلا جو 16 مہینے کا حکومت تھا یا یہ حکومت تھا, کہ مسئلہ سیاست کا نہیں ہے, مسئلہ ملک کا ہے. ایسی پوزیشن آ گئی کہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ سنی اتحاد اس کو کہے, پی ٹی آئی کہے, ان کو زیادہ مینڈیٹ ملا. وہ تو کسی سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھی. دوسرا مینڈیٹ عوام نے مسلم لیگ نون کو دیا تھا. تو اگر ہم نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جاتے اور نہ پی ٹی آئی کے ساتھ جاتے تو پھر حالات ایسے بن جاتے کہ اس ملک میں دوبارہ الیکشن ہوتا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہمارا ملک جو ہے یہ مزید ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے, مزید الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. پاکستان میں الیکشن لڑنا, الیکشن کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے, لیکن ہم اس کے ساتھ وزارتیں نہیں لیں گے. یہ مسلم لیگ کے لیے بھی اچھا ہے کہ اپنے مرضی کے, اپنے اعتماد کے کابینہ بنائے. 2 منسٹر باہر سے آئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں جھگڑے کہ میں نے یہ لگانا ہے, یہ نہیں لگانا ہے, میں نے اس کو لانا ہے, اس کو نہیں لانا ہے. تو اگر آپ زیادہ پارٹیوں کو منسٹرز لیتے ہیں اور مرغوبہ بناتے ہیں اور ایک لمبا کابینہ بناتے ہیں, اس میں آپ اپنے اہداف جو ہے اس کو آپ آسانی سے نہیں پہنچ سکتے. تو یہ مسلم لیگ کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ اپنے اعتماد کے شہباز شریف صاحب اپنا ٹیم بنائے, کوئی مرغوبہ نہیں ہو. ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. ہم ایشو پہ ایشو اس کے ساتھ بات کریں گے. ہمارا خواہش یہ ہے کہ یہ جو مشکل فیصلوں کا ٹائم ہے, جو مشکل فیصلے ہو رہے ہیں, اس پہ زیادہ سے زیادہ بوجھ ہم اشرفیہ پہ ڈال دیں اور کم سے کم بوجھ جو ہے ہم غریب عوام پہ ڈال دیں. ہمارا خواہش یہ ہے کہ پہلے سے جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس پہ ہم مزید بوجھ نہیں ڈالیں, جن کے تنخواہوں سے پہلے سے ٹیکس کاٹا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کا دائرہ وسیع کریں, ٹیکس کے دائرے میں اور لوگوں کو لائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کسان کے نام پہ, ایگریکلچر کے نام پہ جو پیسے جاتے ہیں فیکٹری والوں کے, جو ٹریکٹر فیکٹریاں ہے, جو کھاد فیکٹریاں ہے, جو ادویات فیکٹریاں ہیں, وہ پیسے ڈائریکٹ ہمارے کسان کے پاس جائے. ہمارے پاس بنجر زمینیں بہت ہے, ہر سال ہمارے پانی ضائع ہو جاتا ہے. 40% پانی ہمارا ضائع ہوتا ہے. میں وہی پانی نہیں کہہ رہا ہوں جو ڈائریکٹ جا کے سمندر میں گرتا ہے, وہی پانی جو ہمارے نہری سسٹم سے ضائع ہوتا ہے وہ 40% ہے. ہم اپنا سارا پانی بچائے, جو ہمارے بنجر زمین ہے اس پہ ایگریکلچر کرے. اس سے ہمارا دگنا فائدہ ہوگا. ایک تو یہ کہ ہر سال ہمارے ملک سے جو اربوں پیسے جاتے ہیں اجناس منگوانے کے لیے باہر سے, وہ پیسے بچ جائیں گے. دوسرا یہ کہ ہم جو اجناس باہر دنیا میں بیچیں گے, جو سرپلس ہمارا ہو جاتا ہے, اس سے ڈالر ملک میں آئیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آئی ٹی پہ کام کیا جائے. ہمارے پاس نوجوان چٹان صاحب ہے, ایک وقفہ لینا مجھے, وقفے کے بعد آپ کی جانب دوبارہ میں آتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں, ساتھ رہیے گا. جب اگلے سیگمنٹ میں بولیں گے ابھی حکومت پاکستان کی جانب سے تاجر دوست اسکیم کا اجرا, جس کے تحت تمام غیر رجسٹرڈ ہول سیلرز, ڈیلرز, ریٹیلرز اور چھوٹے دکانداروں کو 30 اپریل 2024 سے پہلے رجسٹریشن کروانا لازمی ہے. FBR کی ٹیکس آسان ایپ, FBR پورٹل یا ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹر کے ذریعے آسانی سے رجسٹریشن کروائیں اور ایڈوانس ٹیکس کی یکمشت ادائیگی پر 25% رعایت, جبکہ مالی سال 2023 کے نان فائلرز ریٹرن فائل کرنے پر ایڈوانس ٹیکس کی ماہانہ ادائیگی پر 25% مزید رعایت حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں, رجسٹریشن کی آخری تاریخ 30 اپریل 2024 ہے, جس کے بعد انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 182 کے تحت جرمانہ عائد کیا جائے گا. تو آج ہی اپنی رجسٹریشن کروائیں, ملکی تعمیر و ترقی میں FBR کا ساتھ نبھائیں. FBR.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, बात कर रहे थे सेनेट इंतखाबात पे। नासिर भट्ट साहब, वकार सती साहब और अखुनज़ादा चट्टान साहब साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब ये बताएं, अब सेनेट भी अब मुकम्मल हो गया या हो जाएगा बलूचिस्तान में, तकरीबन हो ही गया है। अब सारी इस्लाहात करनी है, आइनी तरामीम करनी है। कौमी असम्बली में जो हम ख्याल जमाते हैं, जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठी हैं, उन्होंने वो 2/3 का हिस्सा हासिल कर लिया है। मतलब आप ऐसी आइन में तरामीम कर सकते हैं, क्या वाकई करेंगे? क्योंकि इस पे बहुत समटाइम्स मतलब एहतियात से या लियत लाल से, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, काम लिया जाता है, माजी में भी लिया जाता रहा है। नैब की इस्लाहात हैं, दूसरी चीज़ें हैं, 62 आर्टिकल 62 का बहुत बड़ा एक चैलेंज है। आर यू अप फॉर इट? आर यू अप फॉर दिस? मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने कहा नैब को तो मेरा ख्याल है ख़त्म ही हो जाना चाहिए। जो जिस तरह का तरीके जो चीज़ें नज़र आई हैं पीछे, जो कुछ होता है नैब को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, मिस यूज़ हो रहा है। बाकी पीपल्स पार्टी हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे, और मेरा ख्याल है ये बात चल रही है, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह वजारतें लेंगे, वो साथ चलेंगे। वो उनको पता है कि मुश्किल हालात हैं, तो साथ चल के तो वो हमारा वो कहते हैं ना कि अवाम के लिए हमने रिलीफ लेना है, तो उसके लिए हमने सब ने इकट्ठा चलना है। वो इंशाल्लाह वजारतों में भी आएंगे, साथ भी देंगे, और प्राइवेटाइजेशन का भी जो एक मरहला है वो भी शुरू होने वाला है, उसमें भी इंशाल्लाह जो है हमारे पास 2/3 अक्सरियत है। और फिर पीपल्स पार्टी भी, क्योंकि हम इकट्ठे चल रहे हैं, हमने एक ये कहते हैं मिसाक जमहूरियत भी यही था पहले जो बेनज़ीर शहीद साहबा के दौर में मियाँ साहब के साथ हुआ था कि जिसको भी अवाम वोट दे फिर उसको 5 साल पूरे करने। अच्छा, आपने जैसे अभी कहा कि नैब के हवाले से उसको जो भी है आपके जहन में सोच है या जमात के जहन में कि उसको ख़त्म करना है या उसमें और कुछ इस्लाहात जो है मुतारफ़ करवानी है, क्या दीगर जमातें मसलन पीपल्स पार्टी और जो आपके इत्तेहादी हैं वो ऑन बोर्ड हैं इस पे या नहीं? नहीं, मैंने एक बात की ना कि अगर होंगे तो हम सारे इकट्ठे होकर एक फ़ैसला करेंगे जो मुल्क के लिए, अवाम के लिए बेहतर है। माजी से हमने बड़ा कुछ सीखा है और उसको हम रविश को भी हम ख़त्म करना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि पीटीआई वाले लोग जो असेंबली में बैठे हैं, अपने लीडर जो बने हैं अभी, उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में भी सोचें। जो कुछ हुआ है, जिसने जो गलत काम किया, अदालतें उनको सज़ा दे रही हैं। अब उनका एक ही एजेंडा है कि जी वो कैदी को बाहर लाओ। कैदी को तो बाहर अदालत ही लाएगी, अदालत ने ही सज़ा दी है, अदालत ही फैसला होगा। ये मतलब इररिलेवेंट जो उनकी डिमांड है। लेकिन मेरा कहने का एक मकसद ये था कि जो आखिरी हमने मेजर जो तरामीम या इस्लाहात देखी आइन में, वो 18वीं तरमीम के तहत थी और जिसमें आप दोनों जमातें और दीगर जमातें भी साथ थीं। इस वक्त आप हम देखेंगे कोई और ऐसी चीज़ हमारे सामने आएगी? क्या इस वक्त जहन आपका है इस तरह? बिल्कुल मैं आप ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, और तरमीम होंगी जो मुल्क के लिए बेहतर होंगी। देखें, सूबों को इख्तियारात मिल गए ना, जैसे पहले 18वीं तरमीम में सब कुछ हुआ था। अब भी यही है कि अगर अब पीपल्स पार्टी है, उनका बेशक मंशूर अपना है, मुस्लिम लीग नून का मंशूर अपना है, इस्लाहात सब कुछ है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और मुझे ये उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह वजारतों में भी हमारे साथ होंगे। वकार सती साहब, कोई आप काबीना के हवाले से कहना चाह रहे हैं कुछ? बिल्कुल ठीक, जैसा कि भट्ट साहब ने कहा, मैं भी यही समझता हूँ कि देखें इस वक्त भी वफाकी काबीना के ऊपर अगर आप वो नज़र दौड़ाएं ना, तो पीडीएम की हुकूमत में जो वजारतें पीपल्स पार्टी के पास थी वो अभी तक खाली हैं। आप अगर कहें तो उनको आप वो नाम ले लें, जैसे सबसे बड़ी वजारत तो भरी हुई है, वाटर एंड पावर है, जैसे वो क्लाइमेट चेंज है, बीआईएसपी है, वजारत हेल्थ है। वजारत खारजा तो एक, चूंकि आप उसको छोड़ नहीं सकते ना, लेकिन इसके बावजूद यह है कि जो लोग इस वक्त वजारत खारजा वो चला रहे हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा इनपुट है। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो नहीं है। अगर उनके पास वजारत नहीं है तो जो वो कायमा कमेटी होगी उसके चेयरमैन जो है वो उसकी चेयरमैनशिप वो पीपल्स पार्टी के पास होगी। ये तो अंडरस्टूड बात है। असल मसला पता है क्या है शहजाद? मसला ये है कि इस वक्त ये सारे तो हो गए हैं गठित, क्योंकि इनको आने वाले जो हालात हैं उनका इदराक है, और इसी वजह से इन लोगों ने अपनी सियासत तबाह की है, दोनों सियासी जमातों ने। और इन दोनों की ये पोजीशन है। अब ये कोई माने या ना माने, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ती हैं, आगे भी लड़ेंगी। और इलेक्शन के दौरान जो टेम्परेचर था आपने वो भी देखा, इलेक्शन के बाद का आपने टेम्परेचर देखा, अब उसमें काफ़ी वो डिफरेंस है, काफ़ी वो फर्क है। लेकिन इनको जो इस वक्त सबसे बड़ा जो वो चैलेंज है वो है इकॉनमी, और दूसरा यह है कि अफाम तफहीम कैसे इन लोगों ने पैदा करनी। इसी के ऊपर आपने 2 आर्गूमेंट हैं। मुस्लिम लीग नवाज का भी एक आर्गूमेंट है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हम इसलिए नहीं आना चाहते कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज अपने मंशूर के मुताबिक हुकूमत चलाए और इस्लाहात करे, जो भी इनका विजन है, और फिर आगे लेके चले। हम भी आएंगे तो फिर मसले होंगे, झगड़े होंगे। उसके खिलाफ उसके जो काउंटर आर्गूमेंट है वो ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लीड लेने को तैयार नहीं है, जो भी क्रिटिसिज्म होना है वो फेस करने को तैयार नहीं है। आप किसको देखते हैं ज़्यादा वजन में? आपका जो दूसरा आर्गूमेंट है ना, मैं ज़ाती तौर के ऊपर समझता हूँ कि बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि ये बात,
لیکن پیپلز پارٹی یہ والا کوشن لے کے اپنے آپ کو تنقید سے نکالیں، وہ تنقید سے نہیں بچا سکتی. دیکھیں پاکستان کے کسی گوٹ گاؤں دیہات میں آپ جا کے دیکھیں، اس وقت ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کی حکومت ہے. 5 سال تک اگر پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیپلز پارٹی جا کے جسٹیفائی کروائے کہ ہم تو حکومت میں نہیں تھے. جب آپ نے قائد عوام کے لیے ووٹ دے دیا، آپ بجٹ کے لیے ووٹ دے دیں گے، آپ سینٹ کے لیے ہر چیز کے لیے دے رہے ہیں، تو آپ باہر نہیں نکل سکتے. لیکن میرا نہیں خیال کہ میری خوش فہمی آپ اس کو کہہ لیں کہ شاید بجٹ سے پہلے پیپلز پارٹی کو نہ صرف وفاقی کابینہ میں آنا پڑے گا بلکہ پیپلز پارٹی کو پنجاب کابینہ میں بھی تھوڑا بہت شیئر جو ہے وہ مسلم لیگ نون دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک. چٹان صاحب ایک آخری سوال. اب جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، چاہے وہ عدلیہ کے خلاف ہو، ریاست کے خلاف ہو، سیاسی جماعتوں کے خلاف ہو، اور اس کا مقصد ہمیں بظاہر بڑا ٹارگیٹڈ نظر آ رہا ہے، پاکستان کے خلاف بھی ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ اب سیاسی جماعتیں اگر ایک ہم آہنگی دکھائیں، کسی بھی نقطے کو اکٹھی ہوں، چاہے وہ معیشت ہو، خارجہ پالیسی ہو، داخلی مسائل ہوں، سو اس پروپیگنڈے کا توڑ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جو اس وقت اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ آپ لوگوں سے بالکل الگ ہے اور سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتی، اس کو بھی آپ کو آن بورڈ لینا پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیے جی، اس کو تو ہم نے بار بار کوشش کیا، اس کا تو تصور ہی دل سے نکال دے کہ وہ ہم آن بورڈ لیں گے اور وہ آ جائیں گے. وہ تو ان دنوں میں نہیں آ رہے تھے جن دنوں میں ان کے پاس سیاستدان تھے. اب تو انہوں نے وہ کلا کا ایک ٹیم بنایا ہے. وہ کلا بھی بہت اچھا پیشہ ہے، بہت قابل لوگ ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں ہر ایک کا اپنا ایک تربیت ہے. وکلا کا اپنا تربیت ہے، ڈاکٹر کا اپنا تربیت ہے، جرنلسٹ کا اپنا تربیت ہے، سیاستدان کا اپنا تربیت ہے. جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو ان دنوں میں ہم نے اس کو کہا کہ آپ کا انتقام اپنی جگہ، آپ کی گرفتاریاں اپنی جگہ، ہم معیشت پہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہے. وہ اس ٹائم پہ ایگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. تو ایسے حالات میں کہ عمران خان جیل میں ہے اور وہ اپوزیشن میں ہے، تو کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ معیشت پہ یا کسی چیز پہ وہ کوئی بات کرے جس میں پاکستان آپ optimistic نہیں ہیں کہ وہ نہیں کریں گے. آگے بڑھے. ٹھیک. ان کا سیاست یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر سکتی ہے. اس کا ان کو ٹاسک وہی دیا گیا ہے. ان کو جو فارن فنڈنگ ملا ہے وہ کوئی مفت میں تو نہیں ملا ہے. اب آج آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں جو سینیٹرز ان کا دفاع کر رہے ہیں، ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، وہ کون ہے، وہ کہاں سے ہے؟ بالکل صحیح. یہ پوائنٹ ٹیکن. چٹان صاحب ذرا وقت تھوڑا کم ہے پروگرام کا، بچا لوں. ایک آخری سوال کرنا ہے بٹ صاحب سے مجھے. ناصر بٹ صاحب، اب اگر تو یہی روش رہی اپوزیشن یا کچھ لوگوں کی، تو آپ کے خیال میں کہ وہ وقت گزر چکا ہے کہ ان کے ساتھ پیار سے بات کی جائے، ان کو آئینی ہاتھ سے نمٹا جائے اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہیں، یا آپ لوگوں نے یہ نتیجہ خاص کر لیا تحقیقات کے ذریعے کہ وہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں مصروف رہے اور ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی ایک بات کہی ہے کہ عمران نیازی وہ اگر اندر ہے تو وہ عدالتوں نے اس کو سزا دی ہے. عدالتوں میں جائیں، عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے چلیں. اپوزیشن میں چاہے حکومت میں ہے، اگر وہ ایک چیز سوچ لیں کہ اب ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے حالات ٹھیک کرنے ہیں، خرابی ہوگی اور یہ خرابی ٹھیک ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا. اگر یہ وہ ایک ایجنڈا اسی پہ رکھ لیں معیشت کو مضبوطی کے لیے، ہم سب اگر وہ نہ آئے آن بورڈ پھر کیا کریں گے؟ نہیں، دیکھیں قانون تو اپنا راستہ لیتا ہے. جو کچھ عمران نے کیا اس کے ساتھ وہ پار ہے، باقی بھی اس کو جو کچھ. اب دیکھیں، ایک کے پی کے میں 10 سال رہی ہے پی ٹی آئی، کیا دیا اس نے وہاں پھونکر، اور ابھی وہ بیٹھے ہیں. وہ ان کا طریقہ کار وہی ہے، نہ مانوں. وہ اندر جاتا ہے، جب پرائم منسٹر صاحب سے ملتے ہیں، چاروں صوبوں کے جب وزراء اعلیٰ ملتے ہیں، اندر آپ ان کی باتیں سنتے ہیں. وہ جب باہر آتا ہے تو پتہ نہیں اس کو عمران نیازی فون کر دیتا ہے کہ تمہیں اتارنے لگا ہوں، پھر وہ اسی ڈگر پہ چل پڑتا ہے. تو ان کا علاج تو اب اللہ ہی جانے کہ ان کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ گئی. تو پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیں طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا. ویری رائٹ. بہت شکریہ آپ کا ناصر بٹ صاحب، سینیٹر وقار ستی صاحب، اخوندزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اے اللہ، مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا.
مقام ہوگا. کے سابقہ گناہ معاف کر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اسرائیل کی جارحیت خالی فلسطین پر ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بھی اس وقت شروع ہو چکی ہے. دمشق پر اسرائیل نے ایران کے قونصلیٹ پہ حملہ کیا جس کے نتیجے میں کئی ایرانی افسر شہید ہوئے اور بڑا سخت ریئیکشن آیا ہے پوری دنیا سے، ایران سے. اور لیکن اسرائیل صرف یہیں تک نہیں رکا. غزہ میں جو اس وقت ایڈ ورکرز کام کر رہے ہیں جن کا تعلق ایون امریکہ اور یورپ جیسے ممالک سے ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے حملے کر کے ان لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے اور وہ جان سے جا چکے ہیں. اس وقت اسرائیل رک نہیں رہا باوجود اس کے کہ اس پہ دباؤ ہے، ریزولوشنز پاس ہو رہی ہیں. وجہ کیا اس کی اور اس کا کوئی اس کا کوئی حل ہے؟ کہیں پہ وہ رک سکتا ہے یا اگر ایران نے اپنے طور پر کوئی اس کو لیول کرنے کی کوشش کی یا ریٹیلیٹری کوئی اس میں سٹرائکس ہوئی تو پھر کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس خطے کا، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کا؟ کیا اور مزید کسی جنگ کا خطرہ تو نہیں منڈلا رہا؟ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. خالد تیمور اکرام صاحب ہم کر رہے ہیں، ماہر بین الاقوامی امور. بہت بہت شکریہ تیمور صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. سوال یہی ہے کہ اسرائیل کہیں رک سکتا ہے یا کوئی اسے روک سکتا ہے یا نہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو اسرائیل کی ایئر اسٹرائیک ہوئی ہے سیریا کے اوپر جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، یہ ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ تھی اور جس میں بہت سارے ایرانی افسر شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 6 سیرین بھی شہید ہوئے ہیں. یہ اسرائیل کی طرف سے ایک ایسی جارحیت کا آغاز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو غزہ تک وار تھی وہ مڈل ایسٹ کے اوپر سپریڈ اوور ہوگی. جہاں تک یہ بات ہے کہ اسرائیل رکے گا یا نہیں رکے گا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ریسنٹ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی تھی جس کی پاسداری اسرائیل نے نہیں کی. اسرائیل یہ کیوں کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کون سی ایسی قوتیں ہیں وہ سب کو پتہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کے بزنس انٹرسٹس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور بہت سارے ممالک نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہیں وہ اسرائیلی جارحیت کے اوپر بالکل چپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ یہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم پچھلے چند مہینوں ایک سوال ہے جو ان کے مظالم ہیں، اگر ہم ایک سوال سنیے گا اکرم صاحب، ایک سوال سنیے گا، وہ یہ کہ اگر باضابطہ جنگ بھی ہو دونوں ممالک کے مابین تو ڈپلومیٹک انسٹالیشنز کو، ایمبیسیز کو، ایڈ ورکرز کو، اس طرح کے ریفیوجی کیمپس کو اوائڈ کرتے ہیں، نشانہ نہیں بنایا جاتا. ایون کہ جب طالبان حکومت تھی اس وقت بھی افغانستان میں جو 2-3 ملک ان کو تسلیم کرتے تھے ان کی ایمبیسیز مکمل طور پر محفوظ تھیں. اسرائیل جو اپنے آپ کو ایک چیمپئن آف دا ورلڈ بھی کہتا ہے، ایک جمہوریت بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ اس کس لیول پہ گر گیا ہے کہ نہ اس کو پاس ہے کسی ہیومن رائٹس کا، نہ ڈپلومیٹک کمیونٹی اس کا تقدس کا؟ کیا اس کو ہم سمجھیں؟ جی، اسرائیل کے ہم نے دیکھا کہ غزہ کے اندر اسرائیل نے ہسپتالوں میں اٹیک کیا، غزہ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ معصوم بچوں کو مارا، انہوں نے عورتوں کو انہوں نے سڑکوں پہ گھسیٹا. تو انہوں نے وہاں بھی کسی قسم کا ڈپلومیٹک تو کیا کوئی ہیومن رائٹس کا بھی یا ہیومنٹیرین گراؤنڈز کا بھی انہوں نے پاسداری کی. تو اسرائیل سے آپ کسی طرح کی بھی جارحیت ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے جنگ کو غزہ سے نکال کے اب سیریا تک لے گئے ہیں اور جہاں پہ انہوں نے جا کے ایران کو انہوں نے ڈائریکٹ تھریٹ کیا ہے یہ اٹیک کے بعد، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرانی جو ہیں وہ اس کا بڑا شدید جواب دیں گے. اور جو اسرائیل ہے اس کی اس ٹائم پہ کوشش یہ ہے، کیونکہ اس وقت جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ اپنی پاپولیرٹی کے بالکل زیرو موڈ پہ چل رہی ہے. ان کے جو اسرائیلی پاپولیشن ہے وہ ان کی حکومت کے خلاف ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ نیتن یاہو صاحب کی جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے اسرائیلیوں کو بہت زیادہ
पूरी दुनिया में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखें फ़लस्तीन के हक में जो मुजाहिरे हो रहे हैं सब कुछ, तो उसमें इजराइल मैं ये समझता हूँ कि वो एक नया जंगी महाज लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए खोलना चाहता है, और इजराइल को ये पता है कि लेकिन अमेरिका इसका और फायदा ईरान क्या हुआ? इस आप नहीं समझते? एक तो आपने भी राइटली पॉइंट आउट किया कि रॉक बॉटम है इस वक्त पॉपुलैरिटी इस वक्त इजराइल में जो एक हार्ड लाइन गवर्नमेंट है उसकी, लेकिन इसके साथ इससे पहले जंग से पहले इसराइली हमलों से पहले या हमास के हमले से पहले हमने देखा कि कई अरब ममालिक के साथ इजराइल बहुत आगे तक चला गया था बातचीत में। इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि चंद और अहम अरब ममालिक इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर सकते हैं और मुस्लिम दुनिया में इसराइल का रास्ता खोल सकता है। लेकिन इस सारे मामले से एक बहुत बड़ा ये सेटबैक भी नहीं हुआ कि इजराइल की जो एक डिप्लोमेटिक एक्सेप्टेंस थी वो तकरीबन अब खत्म हो गई है। जी जी, वो तो इसराइल की डिप्लोमेटिक एक्सेप्टेंस आज नहीं खत्म हुई, वो तो जिस टाइम पे उन्होंने गाजा में ये अपने मुजालिम शुरू किए और जेनोसाइड शुरू किया है, तो वो उनकी ना सिर्फ एक्सेप्टेंस मुस्लिम ममालिक में खत्म हो गई है, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी इसराइल की एक्सेप्टेंस खत्म हो गई हुई है। और बहुत चंद इस टाइम पे दुनिया के ममालिक हैं जहां पे इसराइलियों को और उनकी हुकूमत को कोई एक्सेप्टेंस मिल रही है। आप चीन की मिसाल लें, रशिया की मिसाल लें, बाकी सारे ममालिक की मिसाल लें। चीन ने बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म के बयान दिए हैं और यूनाइटेड नेशन में भी उन्होंने बड़ी बातचीत उठाई है कि जो जेनोसाइड उसको रोका जाए। सर, अगर एक बड़ा डिस्पैशनेट एनालिसिस करें कि हमास ने पहले एक कार्रवाई की, उसके जवाब में इजराइल ने की, एक अंदाजे के मुताबिक 1000 या 1100 के करीब जो है वो इजरायली उसमें हलाक हुए या कुछ कैप्चर कर लिए गए, लेकिन जवाब में जो इजराइल ने कार्रवाइयाँ की उसमें 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी और जिसमें बेशुमार बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग लोग शामिल हैं वो शहीद हुए। सो लोग ये भी बात करते हैं कि इस सारे मामले का या इस एस्केलेशन का किसको क्या बेनिफिट हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि हमास की जो थी उसका एक बैकग्राउंड था। वो ये नहीं है कि हमास वालों ने रातों रात उठे और उन्होंने जाके कार्रवाई कर दी। जिस किस्म के जुल्म इजराइल वाले और इजरायली फोर्सेस हमास के खिलाफ और उधर फलस्तीनियों के खिलाफ कर रहे थे, वो एक एक्सपेक्टेड एक्शन था, वो रिएक्शन था जो मुजालिम हो रहे थे। ये बात बड़ी नाज़रीन को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझने की बात है कि हमास का जो एक्शन था वो कोई आइसोलेटेड एक्शन नहीं था, वो एक उन मुजालिम का एक रिएक्शन था जो बात है जब आप किसी को कितनी दहाइयों से फलस्तीन के मासूम लोग जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, थोड़ी वक्त की कमी है, लेकिन वेरी गुड एनालिसिस आपने हमें गाइड किया इस हवाले से। खालिद तैमूर अकरम साहब, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, आपने सुनी इसराइल की ये जो कार्रवाइयाँ हैं, बावजूद कि इस वक्त आलमी बरादरी की जो राय है वो इसराइल के खिलाफ है, लेकिन फिर भी उसको भी जोम है। ये कब तक जारी रहता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन हमने देखा है कि फ़लस्तीन के ख़ासतौर पर फ़लस्तीन के जो अवाम हैं वो रिजिलियंट हैं और इसराइल के इस जारियत के ख़िलाफ़, इस ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ अभी तक खड़े हैं, बावजूद इसके कि उनका कोई शायद पुरसाने हाल नहीं है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।